अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बयान मरसूस के स्पेशल ट्रांसमिशन में बिलाल हसन हाजिर है। मेरे साथ मेरी मेहमान भी हमारे साथ को होस्ट हैं जनाब। मैं हूं आपके साथ साइमा खान। साइमा खान के साथ हम ये कोर्स करेंगे। ये स्पेशल प्रोग्राम है जनाब बयान मरसूस का। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को बयान मरसूस, जिसे मोहर का हक भी कहते हैं, उसकी पहली सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, बात यह है कि बहुत ज़्यादा तमहीद में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना ये कह सकते हैं कि आज हम पहली सालगिरह मोहर का हक की मना रहे हैं 10 मई को। और आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया है कि हर बरस 10 मई को जो है वो मोहर का हक की जो है याद मनाई जाएगी, यानी कि ये दिन मखसूस कर दिया गया है 10 मई। ये बहुत बड़ी बात है। माजी में हम अगर 2025 में जाते हैं तो 6 मई से लेकर 10 मई तक जो कुछ भी इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुआ वो तकरीबन एक तारीख़ी तौर पर लिखा जाएगा और सुनहरे बाब में इस बात का तज़किरा किया जाएगा कि हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह अपने से एक दुगने तिगने दुश्मन को शिकस्त फाश दी, वो तारीख़ की सुनहरी बाब में लिखा जाएगा। चाहे वो फ़ज़ा था, चाहे वो बर्री थी, चाहे वो बहरी थी, इन तीनों जगहों पर हमारी अफवाज ने दुश्मन की दांत खट्टे कर दिए। और आज पाकिस्तान का उसी बयान मरसूस के बाद जो झंडा है दुनिया के अंदर वो बुलंद हुआ। और आज दुनिया जो कि हमें, हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमें तन्हाई की दुनिया में जाना चाहता था, वो एक नाकाम हुआ और आइसोलेशन से हम कहते हैं कि हम निकल गए और दुनिया का हर मुल्क हमसे बात करना चाहता है। और यही सूरत हाल है कि इस वक्त हम सालिसी का भी किरदार अदा कर रहे हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान। तो लिहाजा बयान मरसूस एक बहुत बड़ा दिन है और इसी से हवाले से हम मेट्रो 1 TV चैनल ने एक स्पेशल ट्रांसमिशन रखा जो सारे दिन मुख्तलिफ औक़ात में ये नशर होता रहा। आज मैं और साइमा खान दोनों जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं इस प्रोग्राम में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मगर हम सीधे हाथ पे देखते हैं तो जी कराइए। जी सर, हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सदर मरकजी मुस्लिम लीग सिंध फैसल नदीम साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जबकि डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अमीर अली चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जबकि चेयरमैन एयर कराची और साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जबकि MPM पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल सर, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बयान मरसूस बहुत बड़ा दिन है और पूरा 1 साल मुकम्मल हो चुका है। पूरा पाकिस्तान गवाह है किस तरीके से हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हुए और हमारे अपने जज्बे भी थे। सबसे पहले गौहर साहब आपसे बात का आगाज़ करेंगे, क्या कहेंगे सर, इतना बड़ा दिन है और जाहिर है अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है इस दिन को मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे पूरी कौम जो है तो खुशी हम मना रहे हैं और आप जिस रोड पर चले जाएं, जिस चैनल पर चले जाएं, जिस तकरीब में चले जाएं, मतलब कल रात को मैंने गवर्नर हाउस में तकरीब अटेंड की है, बहुत बड़ी तकरीब थी। कोर कमांडर साहब हमारे मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे और बहुत बड़े अंदाज के अंदर इसे मनाया गया। जैसे आज आपने तस्करा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मनाया, यकीनन हर पाकिस्तानी खुश है जिसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, चाहे वो कारोबारी शोबा हो, चाहे वो सियासी शोबा हो, चाहे वो किसी भी हाल में हो उस शोबे से, क्योंकि बहुत खुशी की है। जिस तरह आपने कहा बिलाल साहब ने अपने इंट्रो के अंदर कि वो कई गुना ज़्यादा बड़ी फौजी ताकत है इंडिया की हमसे, हम उनके मुकाबले में आबादी के लिहाज से भी और फौजी लिहाज से भी काफ़ी छोटे समझे जाते हैं साइज़ के हिसाब से। लेकिन असल में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हमेशा जज्बा लड़ा करता है और जो जज्बा है हमारी फ़ौज में वो शहादत का जज्बा है। हमारे जब एयरफोर्स के जवान उड़ते हैं, जो पायलट उड़ता है, उस पायलट की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब करे, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वजह हो। हमारा फ़ौजी जब जाता है लड़ने के लिए तो वो उसके कलमा पढ़ कर जाता है, अल्लाह अकबर जब वो कह के जाता है, तो ये जज्बा मुसलमान के अलावा किसी और के पास होता नहीं है। आपने अभी आज तो हम मार्का हक की बात कर रहे हैं, अगर आप इसी पैराए के अंदर इन दिनों के अंदर भी आप उठाकर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में जो इस टाइम जो जंग हो रही है, जो इजराइल ने जो जंग छेड़ी इस दुनिया के अंदर, इस खत्ते के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी आप हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान को जाकर देखें तो उनका भी जज्बा लड़ा, जबकि पूरी की पूरी क़यादत उनकी शहीद हो गई, लेकिन वो मुसलमानों का जज्बा था कि उन्होंने शाम को अपनी नई क़यादत खड़ी की और उस जज्बे से आज इजराइल जैसे मुल्क को भी उन्होंने पीछे धकेल दिया। तो ये पाकिस्तान का जज्बा था, पाकिस्तानी जो अफवाज हैं उसका जज्बा था।
اور میں یقیناً اس پر جو ہے تو سید فیل عاصم منیر صاحب کو کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو، تو یقیناً وہ قابل تحسین ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت ان کی قسمت میں لکھی کہ ان کے وقت کے اندر یہ جنگ ہوئی اور ہماری باصلاحیت فوج نے اس کو بہتر انداز میں پلان کیا، صحیح. اور اتنے نمبرز آف جہاز ان کے گرے کہ ان کو اپنی آج تک گنتی یاد نہیں آئی. اور اس کو صدر ٹرمپ ہمیشہ مودی کو یاد کراتے ہیں کہ جناب آپ کے اتنے نہیں اتنے جہاز گرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف دنیا میں ہماری عزت بنی ہے، آج جب سے ہم مارکہ حق ہم 1 سال سے جیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم جب انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے تھے تو ہم جاتے تھے تو ہمیں کسی اور نظر سے لوگ دیکھا آپ کے کرتے داماد تھے. بھی میرے ایئر فورس میں؟ جی میرے داماد ماشاءاللہ ایئر فورس میں اور فائٹر پائلٹ ہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ فوجی خاندان سے کچھ بھی میرے ایک داماد آرمی میں کرنل بھی ہیں، وہ ایک کرنل بھی ہے اور وہ فائٹر پائلٹ بھی. ویسے عمر سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ دو داماد ہوتے ہیں. اچھا میڈم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جیسے انہوں نے ایک بات کہی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے یا آپ کے شہباز شریف صاحب، ان کی نصیب میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اس موقع پہ تمام مذہبی سیاسی جماعتیں تنظیموں نے جس طرح حکومت کو بیک کیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی عوام، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ، تحفظات اپنی جگہ، ایز اے سیاسی جماعت آپ کا اپنی کیا تاثرات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدعو کرنے کا، اور آج کا جو یہ پروگرام ہے اور آج جو ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں، اور میرے والد صاحب اگر زندہ ہوتے تو وہ ان کی خوشی جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اور ہم نے آج تک جو ہے پاکستان میں، ہم ظاہری بات ہے ہمارا دل و جان جو ہے اس ملک پہ جو ہے ہم نچھاور کرتے ہیں اور جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے کبھی انڈیا نہیں تھا، ہم اس کو دشمن ہی کہتے ہیں. ہمارے والد نے ہمیں یہی سکھائی ہے دشمن. دیکھیں 1 سال پہلے جو جنگ ہوئی اس میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ جو جنگ ہے وہ جنگ ہم نے تو جیتی ہے، لیکن اس میں جو فتح ہوئی ہے وہ پاکستان کے وقار کی فتح ہے. اور اس میں جو وہ دن تھے، 6-7 دن جو تھے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ ایک قوم بنی. اس کو رنگ، مذہب، زبان اس سے کوئی سب لگے ہوئے تھے، ہر شخص پارٹیسپیٹ کر رہا تھا. اور یہ جو جذبہ ہے، یہ مارکہ حق نے یہ جذبہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں جو ہے، اور اس جذبے کو ہمیں اب جاری رکھنا ہے. یہ جذبہ وہ والا جذبہ تھا جو 1965 میں جو جنگ ہوئی، جو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں وہ جذبہ تھا جو پاکستان کو، وہ جذبہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیے وہ یہ جذبہ جو ہے، جب ہم انڈیا پاکستان کی جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تب بھی آپ کو یہ جذبہ نظر آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک سبق دیا ہے کہ جب ہم ایک قوم بنتے ہیں تو ہم بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. تو ہمیں ایک قوم بننا ہے، اور جو مارکہ حق کے بعد سے جب ہم ایک قوم بنے تو اب اس کو کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے، جو مقام آج آپ دیکھیے اتنی بڑی بڑی جو ممالک ہیں جن کے لیے سادگی کا کردار ادا ہے. بے شک بڑی بات ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت بڑا آنر ملا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ مودی ہے، اس نے جس طرح سے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہوا تھا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن جب اس کی سوورنٹی پہ بات آتی ہے تو پھر وہ اسی طرح سے دھول چٹاتا ہے. اور پاک فوج کو بالکل آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان ماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج مدر ڈے بھی ہے. ان ماؤں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کے بیٹے اس دنیا جو ہے اس ملک پہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کی ماؤں نے یہ کہا کہ پاکستان کا سر جو ہے وہ جھکنا نہیں چاہیے، اور انہوں نے نہیں جھکنے دیا، بلکہ ایئر فورس نے تو باقاعدہ ڈیتھ اپنے سرٹیفکیٹ پہ سائن کر کے گئے. بالکل ایسے یہ بڑی بات ہے نا. مائی فادر واز ان ایئر فورس، تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ابا جان نے بتایا کہ 71 کی جنگ جب انہوں نے لڑی، جب 65 کی جنگ لڑی، تو وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم ڈیتھ اس پہ
سائن کر کے جاتے تھے. اور ہمارا فوجی تو مرنے کو تیار ہے کیونکہ ہمیں شہادت کا جو درجہ ہے جو ہمارے مذہب میں جو درجہ دیا ہوا ہے تو ہم تو جینے کے لیے نہیں ہم شہید ہونے کے لیے. تو یہ جو جذبہ ہے بالکل میں وزیر اعظم صاحب کی اس بات کا خیر مقدم کہتی ہوں کہ ہر سال اس دن کو منایا جائے بلکہ تمام جو ہماری اسمبلیز ہیں وہاں 10 مئی کو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ہر جگہ پہ اس کو سیلیبریٹ کر لیں تاکہ آنے والی آج بھی دیکھیں کہ ہر جگہ سیلیبریٹ ہوا بہت بڑے پیمانے پر کافی دنوں سے ہو رہا ہے سیلیبریشن. ہماری آنے والی نسلیں پھر اسی طرح سے اس کو ہمیں جو ہے اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو اس میں ایک ایڈ کر لیجیے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. ایڈ کر لیجیے گا کہ اگلے برس انشاءاللہ تعالیٰ ایئر کراچی میں بھی سیلیبریشن ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. فیصل ندیم صاحب کی جانب بڑھیں گے. سر ہمیشہ بھارت کی جانب سے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گئے, ہمیشہ ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جاتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ضرور بدنام کیا جا سکے. اس وقت پاکستان جب ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے ان کو اس وقت بھی تکلیف ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کہ بھارت کب تک اسی طریقے کی حرکتیں کرتا رہے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اتفاقات کا دن ہے, بات فوجیوں کی چل رہی ہے تو میں بھی عرض کر دوں کہ میں بھی ایک فوجی کا بیٹا ہوں. زبردست. ہمارے پاس پورا پینل ہے اس وقت. کہ میں بھی الحمدللہ یعنی والد صاحب میرے جو ہے وہ فوج میں تھے 1965 بار 71 بار میں نے خود اس میں الحمدللہ حصہ لیا. تو اس کے بعد جو میں آپ کو اگلی بات یعنی عرض کرنا چاہوں گا یعنی 1947 سے لے کر جب سے یہ ملک دولت ہوا تھا ہندوستان تو اس دن کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان نے اس ارض وطن کے وجود کو مان لیا ہو یعنی تسلیم کر لیا ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سے اس نے سازشوں کے جال جو ہے وہ یہاں پر بچھانا شروع کیے. اور بات صرف اتنی نہیں ہے, میں تو مقصد رات ہمارا ایک پروگرام تھا بلکہ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے بھی کروں گا کہ ہم نے یہ جو مقصد آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی خوشی ہے اس کو صرف ایک دن کے طور پر نہیں بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہماری جماعت نے اللہ کی مہربانی سے 1 مئی کو سجدہ شکر کے ساتھ اس کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد پھر مستقل ہمارے یوتھ کے پروگرام, اسٹوڈنٹس کے پروگرام, ہمارا جو شعبہ خواتین ہے اس کے پروگرام اور مختلف ہوتے رہے. اور آپ کے یقینی طور پر علم میں ہوگا کہ کل مقصد رات کو شارع قائدین پر ایک بہت ہی زبردست اور شاندار اس حوالے سے پروگرام ہوا ہے. آج الحمدللہ ہمارے شعبہ خواتین کا بہت اچھا اور شاندار اس حوالے سے پروگرام ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی اس بات پر ہم نے کیا اور تمام جتنے بھی ہمارے بھائی تھے, ذمہ داران تھے یا ہمارے جو کارکنان ہیں ان سب کو ہم نے یہ مقصد ہدایت کی کہ چونکہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں فتح دی ہے یہ خاص اللہ کی یوں کہنے کے مدد کے ساتھ, حمایت کے ساتھ, اس کی عنایت کے ساتھ ہے. تو اس کا اختتام جو ہے اس عشرے کا 2 رکعت جو یہ کہنے کے شکرانے کے وہ ادا کریں اور اس کے بعد ہوگا. تو میں جو بات آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جب سے ملک وجود میں آیا اس وقت سے یہ ہندوستان کا سارا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک دن بھی اس نے ہمیں سکون کا سانس نہیں لینے دیا. اس سے آگے آپ چلی جائیں. اصل جو بات ہے نا جس کو ہمارے تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 ملکوں کے درمیان ایک جنگ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں جب سے یہ حکومت ہندوستان میں آئی ہے یعنی بی جے پی کی حکومت آئی ہے تو یہ حکومت بی جے پی کی نہیں ہے, اصل میں یہ حکومت RSS کی ہے. اور جب یہ حکومت RSS کی ہے تو ہندوتوا کی حکومت ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے اپنی اسمبلی میں, اپنی پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا میپ باقاعدہ طور پر آویزہ کیا اور جب اس کی بات کریں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا وجود ختم ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ نیپال, بھوٹان, برما جو ہے اور یہ سارا اور خود ہمارا جو ہے وطن عزیز ان سب کو ختم کر کے ہندوستان میں ضم کیا جائے اور اس کے بعد پھر اکھنڈ بھارت بنایا جائے. جو اصل بات ہے اس کے پیچھے ہندوتوا کی سوچ ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلسل ابھی ہم تو بات ہماری طرف سے کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن اگر آپ ہندوستانیوں کو دیکھتے ہیں تو مسلسل ان کی طرف سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ آپریشن سندور یعنی انہوں نے نام اپنی طرف سے یہ دیا تھا کہ آپریشن سندور جاری ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ بنو میں حملہ ہوا, ہمارے 20 لوگ شہید ہو گئے تو یہ جو شہادت ہوئی ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک عالم دین شہید ہوئے ہیں, ان کی شہادت ہوئی ہے, اس کے پیچھے انڈیا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ہونے والی ہر واردات کا اگر آپ دیکھیں گے کہ تعلق وہیں سے ملتا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں نہ کہیں, میں تو کہتا ہوں بالکل آیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اجیت ڈوبل کو دیکھ لیجیے، اس میں اسرائیل بھی شامل ہوں. بالکل آپ اجیت ڈوبل کو دیکھ لیجیے، کھلے عام اقرار کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ سابقہ یعنی ان کا جو آخری الیکشن تھا اس کو آپ دیکھ لیں، بہار کا جو الیکشن ہوا اس کو آپ دیکھ لیں، سینہ ٹھونک کے وزیر اعظم بھارت جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم گھس کر مارتے ہیں، یعنی ہم جا کر گھس بیٹھیے بن کر کسی ملک میں داخل ہو کر مارتے ہیں. تو اس کا مطلب بھی وہ تو اقرار کر رہے ہیں اس ساری چیز کا. یعنی جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اقراری ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے چھوٹے بڑے شہروں پر اگر دہشت گردوں کا حملہ ہو جاتا ہے تو وہ اقراری ہیں. وہ تو ایک چیز کے اقراری مجرم ہیں. یعنی اجیت ڈوبل کی وہ ویڈیو یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو 100 روپے کی ضرورت ہے تو اس کو آپ 200 روپے دے دیں اور 200 روپے دے کر اپنے لیے استعمال کریں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں افغانستان میں کر رہے ہیں، بالکل یہ یعنی افغانستان سے بھی وہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے. تو بالکل یہ جو چیز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری قوم کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک زبردست قسم کی جنگ ہے. یک زبان ہونا چاہیے، یک جان ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا 4-5 دن میں اس قوم نے، میں اس قوم کو سلوک کرتا ہوں، یعنی ایک طرف ہم سلوک کرتے ہیں اپنی بہادر افواج کو. ہماری جو بہادر افواج ہے انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ایک طرف اگر آپ بھارت کو دیکھتے ہیں تو 1.5 ارب اس کی آبادی ہے، اگر ان کی فوج کو دیکھتے ہیں تو 3 گنا ان کی فوج ہے، ایئر فورس دیکھتے ہیں تو 3 گنا ان کی ایئر فورس ہے. اگر ان کو دیکھیں گے ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے. اکانومی کی بات کر لیں، اکانومی کی بات کریں، 650 ارب ڈالر کے ذخائر ان کے خزانے میں موجود ہیں. یعنی ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے. وشو گرو کہتے تھے اپنے آپ کو، اور دنیا بھر میں اپنے جو معاملات، ان کے تعلقات، ان کے ڈنکے بجایا کرتے تھے. اور بھارت دنیا کو یہ بتایا کرتا تھا کہ اس ملک کے ساتھ ہمارے ملک کا نام نہ لے، یہ تو بھکاری ہیں. تو پھر دیکھ لیں کہ بھکاری نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی اس کے بعد کیا کیا. یہ ساری وہ ہوتا ہے، وہ ہر بھکاری نہیں ہوتا، وہ بعض بھکاری ملنگ ہوتے ہیں، ملنگ ہوتے ہیں بعض بھکاری. اور وہ بھکاری جب وہ دعا دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. تو جو ہمیں بھکاری کہتے تھے نا تو ہم وہ ملنگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری، دیکھیں ہم نے ثابت کیا کہ گھر کے مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، اختلافات لیکن ایک موقع پر سب ایک جگہ جمع الحمدللہ. یہ بات تو ہے کہ یہ قوم جو ہے ہر مشکل وقت میں اکٹھی ہو جائے. میں امیر چانوی صاحب کی طرف چلوں گا. امیر چانوی صاحب جو ہے میٹرو ون ٹی وی چینلز کے روح رواں بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں. چانوی صاحب جب بیان مرسوس ہوا مجھے یاد اچھی طرح کہ ساری رات ٹرانسمیشن کرتے رہے ہم لوگ، ساری رات ٹرانسمیشن ہوئی، تمام جو اسٹاف تھا جو بھی اویلیبل تھا وہ تمام چلتے رہے. میڈیا کا کیا کردار رہا کہ کیا بیان مرسوس کو پروموٹ کرنے میں، اس کی دنیا بھر میں اپنی پازیٹیو چہرہ دکھانے میں میڈیا کا کیا کردار رہا؟ بلال حسن صاحب تھینک یو کہ آپ نے مجھے آج بلایا اور میڈیا کے حوالے سے آپ نے میرے سے سوال کیا. سب سے پہلے تو میں اپنی پوری قوم کو مارکہ حق میٹرو ون کی جانب سے اور اپنی جانب سے جو ہے ان کو میں مبارک دیتا ہوں. اور یہ دن جو ہے سالگرہ کا دن میں اس کو نہیں کہوں گا، میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جشن کا دن ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہے، آپ یہ دیکھیں نا بلال صاحب کہ مزدور جو ٹھیلے والا ہے وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. بالکل شادیوں میں اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. عید ہوتی ہے تو عید میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے سے لے کر بڑے تک جو کپڑے پہنتے ہیں، جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا دن ہے. میڈیا کے حوالے سے آپ نے میرے سے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا، آپ میرے ساتھ تھے کہ ہم نے ایمرجنسی ڈیوٹیاں لگائی تھی اپنے اسٹاف کی پورے کی. اور دن رات جو ہے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. ہم وہ خبریں دے رہے تھے جو پازیٹیو خبریں تھی. بالکل صحیح کہا. ہم ان کا انڈیا کا بلیک آؤٹ بھی دکھا رہے تھے کہ شہروں کو بلیک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو انڈیا ہمارے پہ اٹیک کر رہا تھا ہم وہ بھی دکھا رہے تھے. اور جو ہم ان کے جہاز اڑا رہے تھے اس کی بھی خبر دے رہے تھے. ون سائڈ خبر یہ پاکستانی میڈیا، ہم میٹرو ون کیا تمام میڈیا کے جتنے بھی چینل تھے پازیٹیو دے رہے تھے نیوز، اور سب پاکستان میڈیا پہ فوکس تھا سب کا کہ وہ پاکستان میڈیا کیا دے رہے ہیں. بالکل اللہ کا شکر ہے ہم نے سچ دکھایا. اور جب ہم نے سچ دکھایا نا تو پھر کامیابی سچ کی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کامیابی جو ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمیں دکھایا، ہم کامیاب ہوئے، ہمارا ملک کامیاب ہوا، ہماری فوج کامیاب ہوئی، ہمیں عوام کامیاب. اچھا عموماً لوگوں کو میڈیا سے بڑی شکایتیں رہتی ہیں، عوام کو بھی، ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی، اور میرے خیال پہ بہت سارے لوگوں کو کی بہت شکایتیں بھی رہتی ہیں کہ جناب کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایک کنٹرول میڈیا ہے اور وہ چیزیں نہیں دکھاتا جو چیزیں عوام دیکھنا چاہتی. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا
ایک میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگ اچھی باتیں سیکھتے بھی ہیں، اگر آپ بری دکھائیں گے تو بری بات سیکھیں گے. تو اس وقت پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے انڈیا کے میڈیا کے علاوہ چھوڑ کر کہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا جو پاکستان کے اندر ہے اس میڈیا میں جو خبریں ہم دیتے ہیں یا کرنٹ افیئر کی پروگرام کرتے ہیں اس کو کس طرح ہم مزید اس میں کوئی خامیاں ہیں یا کس طرح مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ نہیں ہمارا تو بہتر ہے نا. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی یہ جو میڈیا ہے یہ آزاد ہے. آپ لندن کوئی دباؤ نہیں ہے آپ نہیں، ہم یو کے جائیں آپ لوگ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جہاں سینسر ہوتی ہے. آپ یو کے چینلز لیں، آپ مجھے دکھائیں کہ یو کے کبھی بھی اپنے شہر کا یا کسی کا کرائم نہیں دکھاتا. صحیح ہم دکھاتے ہیں. ہم ایک گلی جب آزادی ہے تو گلی محلے میں کوئی قتل ہوتا ہے اتنے تک کہ بلال احسن صاحب آپ تو میڈیا سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساری چیزیں جو ہے آپ پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارے بیورو چیف بھی ہیں. تو آپ تو ایک گلی کے اندر کوئی موبائل چھنتا ہے وہ بھی خبر چلاتے ہو. تو آج تک آپ کو کسی تھانے والے نے تو نہیں بولا کہ میری خبر نہ چلاؤ. تو یہ اس سے زیادہ آزادی اور کون سی آزادی گور بھائی ہم پاکستان اس میڈیا کو چاہیے ٹھیک ہے ملک کے فائدے کے لیے بات کریں. اور دوسری میں آپ سے ایک بات کروں کہ میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ وہاں پر انڈیا کے اندر جب ہم کوریج کر رہے تھے تو بلیک آؤٹ ہم نظر آیا، پورے فوٹیج پوری انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ بھائی رات کو اس کو بلیک کر دیتے تھے. کیا پاکستان میں ایسا آپ کو کوئی شہر ملا؟ بلاک نہیں کیا. مجھے تو ایک افسوس ہوا کہ ہم نے یہاں پہ ایک میڈیا نے خبر انڈیا کی میڈیا نے خبر لگائی کہ سی یو پر جو ہے ڈرون حملہ ہو گیا. بالکل میرے رپورٹر یہاں سے بائکوں پہ نکلے، میرے رپورٹر یہاں بائکوں پہ. یقین کریں کہ وہ صاحب جب میرے میڈیا کے جو رپورٹر اور کیمرہ مین وہاں پہنچا تو لاکھوں کی تعداد میں سیو پہ لوگ تھے جی ایسے ہی. وہ کیا دیکھنے گئے تھے؟ وہ دیکھنے گئے تھے کہ کون سا ڈرون ہوا ہے کہ ہم دیکھنے گئے. وہی تو بات ہے کہ انجوائے کرتی ہے ہماری انجوائے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ بندوق سے ڈرون بھی گرا رہے تھے. کئی جگہ پر اسلام آباد نے حملہ کر دیا. جھوٹا پروپیگنڈا. یہ مودی صاحب میں نے اسی لیے آج لائیو میں پوچھا کہ ہم نے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کنٹرولڈ میڈیا ہو، آپ لوگ یوں ہو. بہرحال مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہاں میں ذرا بریک سے آ جاؤں تو پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. ہاں جی اس کو میڈیا نہیں کہنا چاہیے، یہ لکی ایرانی سرکت ہے. اوکے اچھا نیکسٹ کوشچن میرا یہی ہوگا اسی حوالے سے. تو میں کہتا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں اور بریک کے بعد ناظرین آئیں گے تو بیان مرصوص کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن اس میں مزید گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. ساتھ بیان مرصوص کی اسپیشل ٹرانسمیشن دوبارہ حاضر ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کرنٹ افیئر کے پروگرام کرتے رہتے ہیں نا ہر ہفتے تو وہ عموماً زبان سے نکل جاتی ہے. لیکن بہرحال آج ہم بیٹھے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن ہے بیان مرصوص کے. گفتگو ہوئی، ہمارے 4 مہمان موجود ہیں، جناب حبیب گوہر صاحب اور ڈاکٹر فوزیہ، امیر علی چانڈیو صاحب اور فیصل ندیم صاحب. جو گفتگو ہوئی یقینی طور پہ ایک لائٹلی گفتگو ہوئی اور پاکستان کی قوم وہ ایک حیرت انگیز قوم ہے جو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتی ہے لیکن وقت آنے پہ ایک ساتھ کھڑی بھی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. سر کوئی بھی لے لیں آپ، سیاسی جماعتیں لے لیں یا عام آدمی لے لیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر اس طرح کی سچویشن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی ہمارا فخر ہوتا ہے کہ ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. ایک بار پھر بات کرتے ہیں گوہر صاحب آپ سے. سر کیا کہیں گے، ابھی بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی میڈیا کے کردار کے حوالے سے. میڈیا کا کردار ہمیشہ کسی بھی کنٹری میں کسی بھی ملک میں کہتے ہیں کہ ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے میڈیا. سچ دکھانا چاہیے، سچ پہ فوکس کرنا چاہیے اور ہمیشہ سے ہمارا کردار رہا ہے، چاہے میٹرو ون نیوز کی پلیٹ فارم پر ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، سچ دکھانا چاہیے. لیکن جب معرکہ حق کا اس وقت تھا 1 سال قبل، جس طریقے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے غلط بیانی کی جا رہی تھی، کراچی پورٹ تباہ کر دیا گیا، کراچی کا ایئرپورٹ تباہ کر دیا گیا، لاہور میں کہیں پر انہوں نے ہمارا سمندر دکھا دیا تھا، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے، غلط بیانی، میڈیا کا کردار بالکل نیگیٹو دکھایا جا رہا تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میرے خیال سے تو اس حوالے سے ہمارا میڈیا جو تو اس کی قابل ہمیں تعریف کرنی چاہیے. بالکل جیسا چانڈیو صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے صرف ایک ملک کی مثال دی کہ انگلینڈ کی مثال دی انہوں نے، لیکن آپ انگلینڈ میں تو پھر بھی 8 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جانی ہے آپ نے. آپ ادھر سے 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے یو ہی چلے جائیں، یو ہی میں کبھی دکھا دیں آپ کبھی کہ میڈیا کے خلاف دکھا سکے کوئی چیز جو ہے تو آپ امریکہ میں جا کے دکھا دیں. میڈیا نہیں صرف سوشل میڈیا پہ بھی دکھا سکتے. جی بالکل صحیح. تو دیکھیں ذرا سا اس مرتبہ جو حملے ہوئے نا یو اے کے اوپر بھی جو میزائل داغے گئے، اگر کسی شخص نے اس کی سوشل میڈیا پہ ڈالی نا تصویر بنا کے
उसे उसी वक्त उसका वो कैंसिल करके और उसे वापस पाकिस्तान बिल्कुल। भिजवाया गया या भारी किसी के जुर्माने मुल्क हुए हैं, वापस। भारी कई जुर्माने। लोगों को भारी जुर्माने करके जेलें की गई हसन उन्हें। हुसैन इस किस्म के जो नाम है उनको रिपोर्ट किया जा रहा है। उनको तो देखिए, अगर हम उस बहस में चले जाएंगे, वो तो एक जो यूएई इस वक्त हमारे साथ कर रहा है, जी जी मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। वो सिर्फ हसन और हुसैन के साथ नहीं कर रहा, मेरे नाम के साथ तो मोहम्मद लगा हुआ है, मैं तो मोहम्मद हनीफ गौर हूँ। जी, जी। इस मरतबा तो जो मेरे साथ उन्होंने किया एयरपोर्ट पर, क्या किया? मकसद कि मेरे साथ देख के कि देखें मेरे पास वहाँ की आईडी है, मैं इंग्लैंड से लंदन से आया तो सुबह मेरे साथ जो है तो कोई नहीं पूछा गया, क्योंकि सारा सिस्टम में आ जाता है हमेशा से, क्योंकि स्मार्ट गेट आजकल बंद किए हैं, वरना हम स्कैन करते थे स्मार्ट गेट से, हम अंदर चले जाते थे, अपना मीटिंग करते थे, काम करते थे, हम अगले दिन वापस आ जाते थे। हमारी कंपनियां हैं दुबई के अंदर, तो आते हुए सुबह किसी ने भी नहीं पूछा, और मैं वापस जब अपने मुल्क आ रहा हूँ तो वो जो काउंटर पे खातून बैठी हुई थी, तो आप यकीन करें कि वापसी जाते हुए तो कभी भी नहीं पूछा जाता, वो शुक्र करते हैं कि आप अपने मुल्क से छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने आईडी का पूछा, हमारे हमेशा मोबाइल में रखते हैं आईडी जो है, तो क्योंकि आपको नंबर डालना होता है सिस्टम के अंदर। मैंने वो दिखाई, उन्होंने मेरे से बहस करना शुरू की, मुझे ओरिजिनल कार्ड दिखाओ। मैंने कहा कि ये तो क्योंकि हमारे पासपोर्ट से स्कैन होता है, इस वजह से हम कभी भी ओरिजिनल कार्ड नहीं रखते, और उसका रिन्यूअल का टाइम है, इस वजह से मैं अपने एजेंट के पास छोड़ कर आया हूँ, ताकि मेरे पीछे वो 2 महीने बाद ही एक्सपायर हो रहा है और हमने 6-6 महीने में आना होता है, तो ये ताकि रिन्यूअल हो जाए। आप यकीन करें बिलाल भाई कि मुझे खुद ये पहली दफ़ा हुआ कि उस खातून ने बहुत बदतमीज़ी की, और फिर उसके बाद वो कहती है नहीं मेरे सुपरवाइज़र के पास जाएँ। वो मेरे अपने सुपरवाइज़र के पास लेके गई, मेरा उन्होंने बहुत टाइम ज़ाया किया, इस लेवल तक मुझे वो लेके गए कि मैंने कहा अच्छा आप लोग नहीं भेजना चाहते, लाएं मेरा पासपोर्ट वापस कर दें। मैं नहीं जाता ना, यही चाहते हैं ना कि मैं ना जाऊँ, और तो मेरा कोई गुनाह भी नहीं है, लाएं वापस करें। तो फिर तब उस सुपरवाइज़र ने जो तो मुझे स्टैम्प करके एग्जिट की मुझे तब लगा के दी। ये मेरे जैसे शख्स के साथ जब हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा? देखिए मेरे साथ तो हुसैन और वो नहीं लगा हुआ, मैं तो सुन्नी हूँ और मोहम्मद लगा हुआ है मेरे नाम के साथ, मोहम्मद हनीफ गौर, लेकिन मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था सिर्फ। उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ ये करना यूएई वालों ने शुरू किया है। पहले तो हमें शर्मिंदा वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। देखें अगर आप वीज़ा लेने जाएं तो जी, वो तो पाबंदी लगाई हुई थी, पाबंदी लगी है, वीज़ा सबका वीज़े नहीं मिल जी, रहे। बिल्कुल सही हमने जो कंपनियां बनाई ना, हमने उस मजबूरी में जाके बनाई कि हम जैसे लोगों के जब अब मैं एयरलाइन का चेयरमैन हूँ, अब मेरे सारे इनके एयरलाइन के हेड ऑफिस यहाँ पे बने हुए, अब मुझे अचानक वहाँ पे मेरे को एयर बस वाले कहते हैं, एयर कैब वाले कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं मीटिंग करने के लिए आ जाओ। अब मेरा अगर मैं अप्लाई करूं वो वीज़ा ऑटोमेटिक सिस्टम से उड़ जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल में आप लोगों को ऑल्टरनेट लेना पड़ेगा, आप मतलब दुबई के अलावा। नहीं, दुबई के अलावा वाली बात नहीं। हमने तो दुबई में कंपनियां बनाई हैं। देखिए कंपनी बनाने के बाद जो है तो उनका अपना रूल है ना, हम जो ट्रेड करते हैं। जो प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, जो क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, जिसका मतलब है कि इनके दिल में नफरत है। नफरत तो देखिए इनके दिल में इस वजह से नफरत इस वक्त है क्योंकि ये तो सारे के सारी कलई खुल गई ना इनकी। ये तो देखें आज तक हम गवादर कर रहे हैं। ये हमारी नून लीग की गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश की थी गवादर कामयाब हो जाए। सी पैक किस लिए बनाया गया? इसीलिए चाइना ने हमारी मदद की, सी पैक बने, गवादर बने। बिल्कुल। अगर गवादर कामयाब हो जाता तो आज इनका तो कामयाबी नहीं होती। सर ये अगर बड़ी देखें हम ये लाल भाई सर कैमरे पे मैं बहुत सारी बातें कहना नहीं चाहता। ईके बनाई हमने, एमिरेट्स किसने बनाई? पाकिस्तानियों ने बनाई। कराची की लाश पे दुबई आबाद हुआ, एमिरेट्स एंड कराची की पहली फ्लाइट थी जी। अब आप ये बताएं कि हमारे पाकिस्तानियों में वो हर किस्म की एबिलिटी है। पाकिस्तान ने यूएई को बना दिया 4 से 40 साल पहले तो सारे का सारा रेगिस्तान था और वो सारे घूमने के लिए हमारे पास कराची आया करते थे और आज उन लोगों ने हमसे इतनी नफरत करना शुरू कर दी। क्या किया हमने? पीआईए ने इत्तेहाद बना दिया, पीआईए ने एमिरेट्स बना दिया, सारा कुछ। मैडम आपकी तरफ आते हैं तो कि अब चूंकि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं, हमारे अंदरूनी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त सियासी जमात जो है इस हुकूमत की या हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई सजेशन और दे रहे हैं आप लोग, या बजट आने वाला है अभी, आम आवाम मुश्किलात में, तो एक आम जो सियासी जमातें हैं क्या इस हुकूमत की अभी भी टांग खींचने के चक्कर में है या इनको चाहते हैं कि इनको और थोड़ा सजेशन दें कि और मजीद पाकिस्तान मजबूत हो? ये तो इत्तेहादी हैं, ये कैसे टांगे खींचेंगे? सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, आप इसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए कि देखें शहबाज शरीफ ने इस वक्त जो है ये टेन्योर जो मुस्लिम नून का है वो बेहतर है माजी के मुकाबले में। देखिए मैं अगर आप सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं ना तो सिंध गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की ही है। जी, 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 पीपल्स पार्टी पिछले 18 सालों से बट दे आर ये इत्तेहाद में है मुस्लिम नून से। जी अच्छा, मैं तो देखिए मैं तो इस मुल्क और इस रियासत की बात करूँगी।
اس میں جو کراچی کا اگر معاملہ دیکھا جائے اور کراچی کی جو امپورٹنس ہے پاکستان کے لیے اور اس کی جو معیشت کی جو امپورٹنس، اس میں جو اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے جو ہے ایکسٹرا آرڈینری میئرز لے کر کے ایکسٹرا آرڈینری ڈیسیژنز لے کے کراچی کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. لیکن اب اگر آپ اس کی ریالٹی دیکھیں تو کراچی کا شخص جو ہے ایک گلاس صاف پانی کے لیے ترستا ہے. کراچی کا شخص جب دفتر سے گھر جاتا ہے تو اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی. اگر وہ کھانا بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے گیس نہیں ہوتی. ہم یہاں پانی خرید کے پیتے ہیں. ہمارے ہاں لائٹ ہم سولر پینلس لگائے ہوئے ہیں. گیس ہم لوگوں نے سلنڈرس لگائے ہوئے ہیں. تو یہ کچرا پھینکنے کے پیسے دیتے ہیں. کچرا پھینک اور پھر بھی وہ نہیں آ جاتا ہے سر کہ اس میں ہمیں جو ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور سندھ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سندھ میں اگر کراچی ڈیولپ ہوگا تو سندھ ڈیولپ ہوگا. اور اگر میں تو صرف ایک سوال کرنا ہوں جس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. صرف اس بات کو دیجیے، کہتے ہیں دبئی ختم ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ دبئی کے لوگ جو ہے کراچی شفٹ ہو رہے ہیں، سرمایہ کاری ہوگی. کیا ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ باہر کے سرمایہ کاروں کو، باہر کے لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ بلال صاحب نیت کی بات ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ مارکہ حق دیکھ لیا نا کہ آپ کی نیت جب آپ کی اچھی ہوتی ہے تو آپ کام بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ تھوڑی سی اپنی نیت اور تھوڑا سا اپنا کردار بہتر کر لے تو چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن یہ پلیٹ فارم سر ایسا ہوتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کے اوپر ظاہر باتیں تو کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے مارکہ حق سے ہٹ کے آپ سیاست کی طرف. میں بات بتاؤں، کل میں نے پرسوں میں کرنٹ افیئر پروگرام کر رہا تھا تو وہ آئے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں حفیظ عزیز کراچی چیمبر آف کامرس. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے اچھا لگا وہ جملہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلال بھائی جس طرح بیان مرسوس میں 5 دن کے اندر ہم نے انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا، میں حکومت سے کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب سے وہی بیان مرسوس کے ذریعے FBR کو درست کرنا ہے 5 دن میں. صحیح، 5 دن میں بڑی بات ہے. باتیں تو سارے کر رہے ہیں. جاوید بلبانی نے کہا کراچی ہمارے حوالے کر دیں، ہم ٹھیک کرتے ہیں. عقیل کریم ڈیڈی نے کہا کہ ہم 90 دن میں ٹھیک کر دیتے ہیں. سر وہ کراچی واحد ایسا سٹی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا ہے آج تک. ٹھیک ہو سکتا ہے. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا. فیصل صاحب دوبارہ سے ہم مارکہ حق پہ آ جاتے ہیں. ظاہر بات ہے مارکہ حق پر آ جائیں، بنیاد مرسوس پر آ جائیں، سفارتکاری پر آ جائیں، دنیا میں اس ملک کو جو عزت مل رہی ہے، مقام و مرتبہ مل رہا ہے، اس پر آ جائیں. اور اس کے بعد جو امکانات اللہ رب العزت نے پوری دنیا سے اس ملک کو دے دیے اس پر آ جائیں. میں ابھی بات کرتا ہوں حنیف صاحب کی بات پر. ماشاءاللہ انہوں نے بات کی اور وہ جو صورتحال UAE میں بن رہی ہے، دبئی میں بن رہی ہے، ابو ظہبی میں بن رہی ہے اور جس کا سامنا ہمارے لوگ اس وقت کر رہے ہیں، یہ تو ایک سمت ہے نا. اگر آپ دوسری سمت دیکھتے ہیں تو اس جنگ کے دوران جب آپ نے ہرمز بند ہے تو اس صورتحال میں ہماری بندرگاہوں کی کیا کیفیت ہے، یعنی کراچی کی بندرگاہ کی کیا کیفیت گوادر کی ہے، پورٹ قاسم کی ہے. لیکن اگلا جو سوال ہے پھر وہی جو بات کی گئی ہے، کیا ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آئے. ابھی تو بات چل رہی تھی اس بات کی کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گڑوں کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں مٹی پھانکنی پڑتی ہے، ہمیں تھوڑا سا آگے چلیں. یعنی صورتحال یہ ہے. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے اپنے گھر کے، یعنی میرا اپنا بچہ، میرا بیٹا کہ جو مجھے فون کرتا ہے کہ بابا مجھ سے فون چھن گیا اور فلاں فلاں. یہ سارا ہر روز آپ اس طرح کی وارداتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی اس معاملے میں مزاحمت ہو جائے تو فائر مار دیا جاتا ہے. تو یہ جو بد امنی ہے، اس کے بعد بدعنوانی ہے، سسٹم نامی مصیبت، ایک جو آپ یہ کہہ لیں مصیبت ہمارے اوپر جو مسلط ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک بات لازمی میں عرض کروں گا. آپ دیکھ لیجئے آج میں نے چیک کیا ہے ہندوستان اور ہمارے بیچ، یعنی اگر مقابلہ ہے تو مقابلہ ہر چیز میں ہونا چاہیے. وہاں پر پیٹرول کی قیمت ہمارے مقابلے میں 100 روپے کم ہے. اس کی کیا وجہ، یہ تو بتانی پڑے گی نا. مقصد اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں جلدی آپ کے اور ہماری کرنسی میں جو فرق ہے نا، آپ اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیجئے، اچھی طرح سے اپنے روپوں میں چیک کیجئے. اس میں آپ کو اس کا علم آ جائے گا، یعنی علم ہو جائے گا ہمارے روپے میں اس وقت زیادہ سے زیادہ، کیونکہ انڈیا میں پیٹرول کی قیمت ایک نہیں ہے، مختلف علاقوں میں مختلف، زیادہ سے زیادہ 320 ہے، زیادہ سے زیادہ 320 ہے. ہمارے پاس 414 ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے. اگر یہ چیز میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. رات کے پروگرام میں خطاب کر رہا تھا، میں نے شہباز شریف صاحب کو ایک بات عرض کی تھی کہ شہباز شریف صاحب صرف ایک بات بتا دیجئے، اس قوم کی خوشی کو سبوتاژ کون کر رہا ہے؟
یعنی یہ جو عین اس وقت میں کہ جب یہ آپریشن بنیانو مرسوس، یہ حق والا یہ سالہ مارکا، اس میں آپ 14-15 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی امیر علی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اپنی حکومت کو جو تو برا بلا کہہ رہے ہیں. میری حکومت نہیں ہے جی، حکومت تعلق نون لیگ سے نہیں ہے، مرکزی مسلم لیگ سے. اللہ کا شکر ہے کہ نون لیگ سے میرا تعلق نہیں یہ بات میری غلط میں بھی آپ نے میں نے صرف مسلم لیگ چنا نہیں، ایک بات اچھی بات ہے، کریکشن ہوگی. ایک بات اور کہتے میں تو ہیں، تعریف کر رہا ہوں. اللہ کا بدلہ نہیں ہے. مسلم نون میں بھی اچھے لوگ ہیں، مسلم نون میں بھی اچھے لوگ ہیں، سارا ملک اور ہی اچھا ہے. میں نے تو یہ لیکن بات یہ ہے کہ جو غلطی ہے اس پر تو آپ بات کریں گے. امیر علی چاٹی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، جو مشکلات جلدی سے جواب دے دیجیے گا. ہمارے یہاں جو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی، تو میڈیا پر کتنا اس کا اثر پڑا یا میڈیا کتنا زیر عبار ہے؟ سر میڈیا پہ اثر بہت ہوا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر ایک دن امپلائیوں کی چھٹی رکھی ہے اور ایک دن آئیں گے وہ. یعنی 15 دن وہ بچے کام کریں گے، 15 دن جو ہے گھر میں کیوں بیٹھیں گے؟ کیونکہ پیٹرول چاہیے ان کو. کسی کے پاس بائک ہے، کوئی ٹرانسپورٹ والوں نے کرائے بڑھا دیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اثر جو ہے ہمارے میڈیا پہ. لیکن سر واحد ایسے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے میڈیا ورکرز کو، ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو دیکھیں ملک کی پالیسیاں ہوتی ہیں، ملک ملک اس لیے کہ زیر بار آئیں گے تو لوگ فارغ. آپ نے اس لیے کیا کہ لوگ فارغ. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے پیسے بڑھاتی ہے. ظاہر ہے وزیر اعظم کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتا ہے کہ وہ اٹھے اور پیٹرول بڑھا دے. پوری کیبنیٹ ہوتی ہے، حذیفہ رحمان صاحب نے بیان پوری دیا ہے. کیبنیٹ ہوتی ہے. کیک کٹنگ بھی کریں گے تو کیک کٹنگ. حذیفہ رحمان صاحب نے بیان دیا، وہ کہتے ہیں چونکہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی ہے اس لیے ہم پیٹرول لیوی میں اضافہ کیا چلے گا. ایک میں ایڈ کروں گی کہ میڈیا ہاؤسز میں بہت جگہ پر ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے، لیکن امیر علی چانڈیو صاحب واحد ایسے شخص ہیں جنہوں نے ڈاؤن سائزنگ نہیں کی، بلکہ آلٹرنیٹو اپنے امپلائیز کا حل نہیں ہے نا. ایک تو پہلے بے روزگاری اور پھر وہ ڈاؤن سائزنگ. یہ دیکھیں ڈاؤن سائزنگ مجبوری ہو گئی ہے لوگوں کی، کیونکہ پاکستان میں کام ہے ہی نہیں اس وقت، کسی انڈسٹری میں کام نہیں ہے. لیکن سر نے وہ نہیں آپ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں کون سا کاروبار ہو رہا ہے. دبئی سے کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں. اگلا سوال ہے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ لا اینڈ آرڈر ہے، اور یہ جو سسٹم کی آپ نے بات کی، جو کراچی کا سسٹم ہے یہاں پہ تباہ کر دیا ہے. کراچی کے سسٹم نے یہاں پر آپ کی اپنی زمین رات کو آپ کی صبح پتہ نہیں آگا. ٹھیک ہے، میں نے یہی سوال کیا تھا، میں نے یہی سوال کیا تھا میڈم کہ انفراسٹرکچر ہمارا اس قابل ہے کہ ہم دبئی کے لوگوں کو اپنے آپ پر بنا سکیں. یہی تو میں نے انوالو ہوتا ہے. لاہور کو دیکھیں، اسلام آباد کو دیکھیں. ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کی بات کا جواب ہے اس کے اندر. یہ ترمیم جب پاس ہو جائے گی، خاتون کو تھوڑا بولنا. اچھا وہ لوگ اتنے جذباتی ہو گئے خود سے بولنا شروع ہو گئے. نہیں جذباتی نہیں، یہ ہے یہ حب الوطنی، دکھ ہے، درد ہے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں یہ جو ہمارا جو کرپٹ سسٹم ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کون کرے گا؟ اور کرپٹ سسٹم اسی وقت نہیں، اسی دیکھیے کرپٹ سسٹم اسی وقت ٹھیک ہوگا جب آپ میرٹ پہ فیصلے کریں. ٹھیک ہے، وہ کیک کٹنگ کر دیتے ہیں. جب آپ کی اسمبلی میں میرٹ پہ لوگ آئیں گے تب یہ کرپٹ سسٹم ٹھیک ہوگا. ادروائز اگر آپ میرٹ کو بائی پاس کر کے کام کریں گے تو اسی طرح کے فیصلے ہوں گے اور اسی طرح کے معاملات رہیں گے. اچھا سر تو کافی انجوائے کر رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں. میں انجوائے یہ کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ سسٹم اچھے لوگ آئیں گے، لیکن آج تک اگر آپ جتنے بھی کیسز اٹھا کے دیکھیں نا نیب کے اندر، اینٹی کرپشن میں، ایف آئی اے میں، تو میجورٹی کیسز سارے پولیٹیشینز کے ہیں، سیاستدان کے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی نہ کبھی امید پہ دنیا قائم ہے. اچھے لوگ، بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اللہ سے ڈرنے والے لوگ آئیں کہ جن کو اپنی موت اور قبر یاد ہو. بالکل، کہ جن کو اپنی قبر یاد ہو، اللہ سے ڈرنے والے لوگ آئیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے. سر امید رکھتے ہیں. 78 سال تو ہو گئے، اب کون سی امید رکھتے ہیں؟ کیک کٹوا لیں ہم، تھوڑا سا کیک کٹوا لیں. آ جائیں آ جائیں آئیے ذرا کیک کی طرف آ جائے تو. آئیے یہ ہمارے تمام اسٹاف ہیں، لوگ ہیں اور نیوز اینکرز ہیں اور ہمارے سارے لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ چانڈیو صاحب آئیے میڈم، آپ بھی آئیے. سر آپ بھی آئیے، آ جائیں سر. مہمانوں سے آئے سر، ہاتھ رکھ لیجیے سر، سر ہی کاٹیں گے.
थैंक यू। आपको तो मिशन देना है ट्रायल में हम। बढ़िया जी भैया। सर आपको भी पूछना? इंशाल्लाह। सबको जिंदगी दे और चलते रहेंगे। तमाम वो लोग हमारे साथ जो पर्दा काम करते हैं, आइए आइए, हाँ ये पत्ते पर्दा होते हैं, आइए ये भाई मेरी हाँ अहमद, ये वो लोग हैं जो कि अच्छे बुरे सर्दी गर्मी हर उसमें जो है वो काम करते हैं। और बयान मरसूस हो या इलेक्शन का दौर हो या कोई भी दौर हो, आप यकीन कीजिए कि ना वक्त का ख्याल होता है ना किसी चीज़ का ख्याल होता है, बस ये होता है कि अपनी जो रिस्क हम कमा रहे हैं वो हलाल हो जाए। मेरा ख्याल है कि जाने से पहले आखिरी जुमला बता दीजिए कि पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देने के लिए हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। सिर्फ सच बोलना शुरू करें और जहाँ तक पाकिस्तान की मजबूती की बात है, अपनी अफवाज पाकिस्तान पर यकीन करना शुरू करें, क्योंकि जो हमारी एजेंसी है, जो ISI जिसको हम कहते हैं, ये दुनिया की 1 नंबर ISI जो तो मशहूर है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है आम आदमी के पास नहीं होती। तो हमें अगर हमारी ISI या अगर हमारी फौज इस कौम को कोई बात कह रही है तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब तक कौम नहीं खड़ी होगी हमारी फौज अकेले जंग नहीं जीत सकती। जी मैडम। मैं ये कहूँगी कि मेरिट पे फैसले करने शुरू कर दें। जब आप मेरिट पे फैसले करेंगे तो आपको जो है करप्शन भी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे लोग असम्बलियों में जाएंगे। जब अच्छे लोग असम्बलियों में जाएंगे तो अच्छे फैसले। बिल्कुल जी चलिए साहब, मेरा ख्याल है आप फौज के बाद सबसे बड़ा किरदार आपका है। पाकिस्तान को जो है ना एक अच्छे एक लीडर की ज़रूरत है, हुक्मरान की ज़रूरत है, जो ये करप्ट लोग हैं उन सबको इकट्ठे करके उनको जो है इससे फारिग करे और ईमानदार लोगों को ले आए, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हम पूरी दुनिया में हम जाते हैं घूमते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल प्रोग्राम के बाद जवाब दूंगा आपको। अच्छा सर हाँ जी, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी ज़ात से अपने मुल्क को जो है ना मुकद्दम करें हर सूरत में, और साथ ही नहीं आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जमात है, उससे इंशाल्लाह मुकद्दम करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुल्क को अवलियत दें, तो उसके साथ ही इंशाल्लाह अज़ीज़ मामला। और एक और चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि हर फ़र्द इस मुल्क का हर शहरी जो है वो अपने हिस्से का काम जो उसके ज़िम्मे है वो लाजमी करें। ठीक है नादिर, मेरे ख्याल प्रोग्राम को हम एंड करेंगे, लेकिन एंड करने के बाद हम नारा ज़रूर लगाएंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाक फौज के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये सिलसिला, ये जज्बा इंशाल्लाह ताला हमारी कौम में पूरे साल मौजूद रहेगा। तो मैं तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने स्टाफ मेहमान का भी जो कि यहाँ आए और हमारे खुशियों में शरीक हुए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।